बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू है वजीफ़े और अमल में डर लगना। यहाँ पे दो तरह की कैफियत हैं कि कौन से ऐसे वजीफ़े या अमल होते हैं जिनके अंदर डर गालिब आता है, या वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके अंदर डर गालिब नहीं आता। तो यहाँ पे जो नूरी वजीफ़े होते हैं, जैसे सूरह शरीफ के, अस्माउल हुस्ना के, कुरान पाक की किसी भी चीज़ से जिनके अंदर ख़ास इबादतें करनी होती हैं, तो डर खौफ उनके अंदर ही आता है। ऐसे महसूस होता है जैसे मेरे पीछे को खड़ा है या मुझे को देख रहा है, या ख्वाब में बहुत शदीद डर लगता है, और ऐसी बात से डर लगता है जिसे इंसान वाकई डरता है। वो एक आधा जो वीक पॉइंट होता है, जो कमज़ोरी होती है, वो हर एक ज़िंदगी में बिल्कुल वजूद रखती है। जैसे मिसाल के तौर पे काफ़ी सारी चीज़ें डरने वाली हैं, लेकिन मैं उनसे नहीं डरता, लेकिन एक आधी ऐसी भी है जिससे वाकई मैं डर जाता हूँ। तो ये मुझे पता है, या वो जो जिनके साथ मैं अपना रूहानी वजीफ़ा करूँगा, वो इन मेरी कमज़ोरियों को सबसे पहले देखेंगे। तो शैतान जो लईन है, ये हमारी उन कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाता है। फिर हम ये समझते हैं कि पता नहीं शायद मैं अल्लाह का नाम पढ़ रहा था, या पता नहीं मैं कोई सूरत पढ़ रहा था तो मुझे रुजत हो गई है, या पता नहीं मैं सही नहीं कर रहा। ये असल में शैतानी हथकंडे होते हैं हमें उस चीज़ से रोकने के लिए। चूँकि जब हम अल्लाह सुब्हानो तआला की तरफ सफ़र कर रहे हैं, तो अल्लाह तो कभी भी नहीं चाहेगा, या उसके फरिश्ते, कि हम अल्लाह की तरफ रजू ना करें। ये डर लाने वाली और दिल के अंदर वसवसे और अजीबो गरीब किस्म के ख्यालात, फिर उसका नतीजा ये निकलता है कि इस वजीफ़े या अमल को छोड़ दिया जाए। तो उसका असल में मकसद भी यही होता है कि इसको छोड़ देना चाहिए। तो डर खौफ का गालिब आना ये एक दलील होती है इस बात की कि मैं अपने रास्ते पर सीधा जा रहा हूँ। और अगर डर खौफ नहीं आ रहा, या ऐसी कोई कैफियत नहीं बन रही जिससे मेरी जो कमज़ोरियाँ हैं वो मेरे ऊपर गालिब आ रही हैं, तो ये बात ही बता रही है कि आपका वो वजीफ़ा या अमल अपना सही काम नहीं कर रहा। क्योंकि जिस मकसद के लिए आप चलते जा रहे हैं, जैसे मिसाल है, कोई मोकल को ताबे करना चाहता है, कोई परी को काबू करना चाहता है, कोई जिन को काबू करना चाहता है, तो वो तो आज़ाद मखलूक़ात हैं। तो हर किसी को अपनी आज़ादी प्यारी है। तो जब आप अमल के ज़रिए उसको मुसख्खर करेंगे, तो वो उनका ज़हूर बाद में होगा। पहले जो आपके मुखालफ चीज़ें हैं वो आपको आगे डराएं और धमकाएंगी कि ये इस तरफ जाए ही ना, और इसका ये मकसद कभी भी पूरा ना हो। क्योंकि अगर मैं अल्लाह के किसी नाम से, या कुरान पाक की सूरह से, या किसी आयत से किसी मखलूक को, जैसे नूर है, तो मैं उसको अपने ऊपर वो गालिब करना चाहता हूँ, तो वो शैतान तो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि जब वो मेरे पास आ जाएगा तो मैं बहुत सी बुराइयों से भी हट जाऊँगा। तो जिसे कहते हैं रुजत, रुजत असल में ज़िंदगी में तब आती है कि जब आप नूर के ज़रिए किसी मखलूक से रब्ता कर लें। चूँकि नूर से नूर बेदार होता है, यानी कि नूर से नूरी मखलूक़ात जो होती हैं वो मुसख्खर होती हैं। तो जब आप उनको मुसख्खर करेंगे, तो जब आप उनके असूलों को, क्योंकि वो फिर एक आधी बात बीच में रख देते हैं। जैसे मिसाल है, कोई शादीशुदा नहीं है, तो वो जब आप उस अमल को करेंगे, वो मखलूक आएगी, वो उसको पता है कि ये शादीशुदा नहीं है, तो वो कह देंगी कि आपने सारी ज़िंदगी अब शादी नहीं करनी। ये एक बात है। तो अगर कोई शादी करेगा तो वो उसको भुगतेगा। वो किसी भी चीज़ का नुकसान कर सकते हैं, आंखों का नूर छीन सकते हैं, टांगें ख़राब कर देंगे, बाजू ख़राब कर देंगे, यानी कि ऐसी वजह बनेगी क्योंकि आपने उस जो बात आपने एग्रीमेंट जो किया है, आप अब उसके ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। नूरी मखलूक जो भी आएगी वो एक आधी बात ज़रूर बीच में अपनी रखेगी कि यानी कि आपने ये काम करते थे, अब आपने ये काम नहीं करना। जो करेगा वो नुकसान उठाएगा। तो इस तरह रुजत का गालिब आना या डर खौफ का, ये सब कुछ हमारे अंदर होता है, बाहर से कोई चीज़ नहीं आती। यानी कि मेरी ही जो कमज़ोरी है वो मेरा डर बन के मेरे सामने आ जाता है। शैतान चूँकि वो भी मेरे अंदर है, रहमान भी मेरे अंदर है। तो जब हम परहेज़ें करते हैं, यानी कि परहेज़ जलाली व जमाली, कैसी खुराकें ना खाई जाएं जिसके अंदर तेज़ मिर्च मसाले हों, क्योंकि मैदा जो है फिर वो इंतशार पैदा होता है, फिर वो खून के अंदर गर्दिश पैदा होती है, फिर वो अजीबो गरीब किस्म के ख्यालात जो हैं वो हमारे ऊपर गालिब आ जाते हैं। तो परहेज़ जलाली और जमाली का भी मकसद करने का यही होता है कि आप हल्की ग़िज़ा खाएँ, ताकि मैदे के अंदर या खून के अंदर इंतशार पैदा ना हो सादगी से। तो रूहानी जो चीज़ें होती हैं वो इनसे मुसख्खर होती हैं, लेकिन जो जंतर मंतर और शैतानी जो अमलियात करते हैं, जैसे काला इल्म हो गया या उल्टी सीधी, तो वो नहीं डरते, क्योंकि उनको डराने वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। दुनियादारी के वो इल्म होते हैं, सिर्फ दुनिया तक ही वो महदूद होते हैं। फिर वो उनके अंदर ना कोई डर होता है, ना कोई खौफ होता है। शैतान उनको प्रमोट करता है
بلکہ شیطان جو ہے وہ اپنے شیطانی علم کو پروموٹ کرنے کے لیے کبھی بھی نہیں ڈرائے گا، وہ ڈراتا اس کو ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف چلتا ہے، اس کا اصل میں مقصد یہی ہے۔ تو ڈر خوف ہمارے اپنے اندر ہے، سب کچھ ہمارے اپنے اندر ہے، باہر ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ اور بھی لوگوں سے باتیں سنی ہیں کہ جی موکل سامنے آ جائے گا یا ایسے ہو جائے گا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ جو موکلات ہوتے ہیں، جو ہمارے نور سے مسخر ہوتے ہیں یا ان کو وہ چیزیں اچھی لگتی ہیں تو وہ ہمارے پیچھے رہتے ہیں، وہ ہمارے پیچھے رہ کے صرف دعا کرتے ہیں۔ تو ہماری جو دعا ہوتی ہے وہ مقبول ہوتی ہے کہ میں یہ جب سے وظیفہ کر رہا ہوں یا میں کسی بندے کا کام کرتا ہوں تو وہ میرا پورا وہ عمل پورا ہوتا ہے۔ وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کے جو زیر سایہ مخلوق ہے وہ میرے پیچھے رہ کے دعا کرتی ہے، تو چونکہ وہ مستجاب الدعا ہوتے ہیں، ان کی دعا اللہ کے حضور مقبول ہوتی ہے۔ یہ ہے اصل میں سمجھنے والی باتیں۔ باقی ڈر آنا، خوف آنا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ بالکل اپنے راستے کی طرف صحیح جا رہے ہیں۔ اگر وہ نہیں آ رہا، ڈر نہیں آیا، خوف نہیں آیا، آپ ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ وہی ہو رہا ہے کہ جیسے یا تو بیچ میں کوئی مسٹیک ہے یا وہ وظیفہ ایسا نہیں ہے کہ یعنی کہ آپ کو اس طرف جانا چاہیے۔ تو جو استاد ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، جو بٹھاتے ہیں، کرواتے ہیں، تو ان سے ہی پوچھ کے تو وہ ہمیشہ عمل کرنے چاہیے۔ ان کے اندر کوئی بھی خطرہ نہیں ہوتا۔ خود سے جو بندہ کرتا ہے تو اس کے اندر کافی سارے خطرے بھی آ جاتے ہیں، خطرے لاحق ہوتے ہیں۔ تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے، صرف اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے والے وظیفے اور عمل کرنے چاہیے، ان سے فائدہ بھی ہوتا ہے۔ یا جو دنیا داری کے جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ وظیفے کرنے چاہیے، لیکن اتنا ایکسٹریم نہیں جانا چاہیے کہ میں مخلوقات کو قابو کروں گا۔ جب آپ ان کو قابو کریں گے تو وہ آپ کو قابو کریں گے، کیونکہ آزادی سب کو پیاری ہے۔ اس لیے ہمارے چینل میں یہ جن کو مسخر کرنا، پری 2 دنوں میں آ جائے گی، جن 5 منٹوں میں آ جائے گا، موکل 1 دن میں آ جائے گا، اس طرح کی خرافاتی یہ ہماری ایک بھی ویڈیو نہیں ہے، کیونکہ اس کا حقیقت سے دور دور تک واسطہ کوئی نہیں۔ ویسے کوئی پڑھتا ہے یا کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ کی کلام ہے، اگر پڑھتا ہے اس کو ثواب نیکی ملیں گی، لیکن اس طرح کی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ان مخلوقات کو تابع کرنے کے لیے، اپنے پاس رکھنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، پھر وہ بتاتے ہیں اپنا آپ کہ وہ اصل میں مخلوقات کیا ہیں۔ یہ کوئی بچوں کا کوئی کھیل تماشا تو ہے نہیں کہ آپ اپنا بیٹھ کے تو اپنا وہ کوئی ورد وظیفہ کر رہے ہیں تو ایک جن آ جائے گا تو وہ آپ کو کہے گا جی ہاں جی میں آپ کے تابع ہو گیا ہوں۔ بڑے آپ کو سخت قسم کی چیزوں سے گزرنا ہوگا، تو پھر کہیں جا کے تو وہ اپنا جب دکھائے گا۔ اور اس بات میں بھی گارنٹی کوئی نہیں، اگر آپ خود سے کر رہے ہوں جیسے میں خود سے کر رہا ہوں، یعنی کہ میرے پیچھے نہ میرا کوئی بزرگ ہے، نہ میرا کوئی استاد ہے، نہ مجھے کسی نے بتایا ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے اگر کوئی نقصان ہوگا تو اس کو میں ہی بھگتوں گا، کیونکہ میرے پیچھے تو مجھے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو روحانی چیزوں کو ہمیشہ تب اپنائیں جب آپ کو یقین ہو کہ یہ بندہ مجھے کروا سکتا ہے، تو آپ اس کے کہنے پہ عمل کریں۔ وہ اگر آپ کو کروائے گا تو اس کے اندر نہ تو ڈر خوف آتا ہے، نہ کوئی رجت ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس سفر سے گزرے ہوتے ہیں، اس راستے سے وہ سارا گزر کے پھر وہ آپ کو جب بٹھاتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس راستے پر خطرہ کوئی نہیں ہے۔ یہ فرق آ گیا اتنا بڑا۔ تو اگر میں ایسے راستے پر چل پڑا ہوں کہ مجھے یہ نہیں پتہ نہیں اس راستے میں کوئی نقصان ہے یا اور مطلب خراب چیزیں ہیں، تو دنیا داری کا بھی راستہ ہو، اگر میں اپنے راستے سے بھٹک جاؤں گا تو میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر مجھے کوئی بھیجے گا پھر نہیں ہوگا، وہ چاہے دنیا داری میں راستہ کوئی ہوگا ایسا جو مجھے کوئی بھیجے گا کہ آپ اس کے پاس چلے جائیں، یہ راستہ ہے ایسے، کیونکہ وہ اس راستے سے گزرا ہوا ہے۔ اگر میں خود سے تلاش کروں گا تو مجھے تو پتہ نہیں پھر حادثہ بھی ہو جائے یا پتہ نہیں کچھ اور بھی ہو جائے۔ تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ایسے وظیفے جو قوم جنات، موکلات، پریاں اور ایسی جو بھوت پریت، اس طرح کی چیزوں کو جو مسخر کرنے والی چیزیں ہیں، ان کو بڑا سوچ سمجھ کے پھر رجوع کرنا چاہیے۔ ڈر خوف آتا بھی ان کے اندر ہے۔ اگر کوئی میاں بیوی اپنے پیار محبت کے لیے کوئی پڑھائی کرتا ہے، وظیفہ کرتا ہے، تو وہ ان کو ڈر خوف کوئی بھی نہیں آتا۔ یا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کے لیے کوئی کلامیں پڑھتا ہے تو اس کے اندر کوئی ڈر خوف نہیں آتا۔ مثال کے طور پہ دنیا داری والے کتنے سارے کام ہیں، کاروبار کو چلانے والے، اپنی بات منوانے والے، کسی کو راضی کرنے والے، میاں بیوی کی آپس میں محبت ڈالنے والے، اس کے اندر کوئی ڈر نہیں آتا، کوئی خوف نہیں ہوتا، کیونکہ ان مخلوقات کو پتہ ہوتا ہے یہ تو اپنے مقصد کے لیے وظیفہ یا عمل کر رہا ہے، ان کو ساری سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ کسی غیر مخلوق کو قابو کرنے کی نیت سے، مسخر کرنے کی نیت سے، یا ان کو اپنے پاس رکھنے کی نیت سے جب بھی کبھی وظیفہ یا عمل کریں گے، ڈر بھی آئے گا، خوف بھی آئے گا، اور بڑا بڑا کچھ ہو جائے گا جس کی تشریح نہیں ہو سکتی۔ کمرہ مطلب عجیب بنا دیں گے، ایسی باتیں سامنے لے آئیں گے جو انسان سوچ نہیں سکتا۔ اس طرح ذہنی توازن خراب ہونے کا بھی خدشہ ہے۔
اور ہم نے ایسے لوگ دیکھے بھی ہیں جن کا ذہنی توازن بھی خراب ہو گیا ہے، اب وہ دیواروں سے باتیں کرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا وہ کہتے ہیں، ان کو وہ کیا سمجھ آتی ہے، یعنی کہ وہ دیوانے ہو گئے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں۔ تو ایسی چیزوں کو اپنانا بھی نہیں چاہیے، ایسی چیزوں کو تب کریں جب پیچھے آپ کے کوئی کروانے والا ہو، کیونکہ اس نے وہ سارا کچھ دیکھا ہوا ہے کہ یہ راستہ ہے، میں جب گزرا تھا، جب میرے بڑے تھے، یہ چین ٹو چین چیز چلنے والی ہے، یہ اپنے پاس سے کرنے والی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر کلام کے اندر مخلوقات مصغر ہوتی ہیں، لیکن وہ تب ہوں گی جب آپ کو کوئی کروائے گا۔ اگر خود سے آپ کریں گے تو اس کے ذمہ دار بھی آپ ہیں۔ تو ان چیزوں کو بڑا دیکھ کے، تو یہ سوال کا جو جواب ہے، جی میں وظیفہ کرتا ہوں، عمل کرتا ہوں تو مجھے ڈر آ جاتا ہے، تو ڈر اس بات کا آتا ہے کہ آپ کا وظیفہ ایک تو جاندار ہے، آپ اپنی منزل پر صحیح جا رہے ہیں، لیکن جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں وہ تو اب قسمت کی بات ہے نا، کہ آپ موکل کو کر رہے ہیں یا بھوت کو کر رہے ہیں یا جن کو کر رہے ہیں، الٹی سیدھی پتہ نہیں کون سی کلامیں ہیں، اس طرح کی مطلب کافی ساری اور بھی چیزیں ہیں۔ تو نور کے ذریعے ہمیشہ نور مسخر ہوتا ہے، وہ موکلات ہوں گے یا قوم جنات میں سے وہ ہوں گے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوگا، یہاں پرییں ہوں گی یا کو کاف کا بالکل ایک وجود ہے، وہاں پہ جتنی مخلوقات ہیں تو وہ ساری کی ساری وہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہوگا، وہی آپ کے پاس آئیں گے، نور آئے گا، یعنی کہ نور کی شکل میں آئیں گے، بندے بھی آپ کو نورانی ملیں گے، غلط بندہ کوئی نہیں ملے گا، تو نور کی طرف جائیں گے، نور ملے گا، کالا علم، الٹی سیدھی وہ جنتر منتر اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات، پھر وہ لوگ بھی ایسے ہی ملیں گے اور بندہ پھر اپنے دین سے بھی دور ہوتا جاتا ہے، اور وہ سارا نقصان ہے دنیا داری کے چند ایک سکوں کے لیے۔ ہم نے بھی دیکھے ہیں، وہ حاضری کرتے ہیں، چیزیں بلا لیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کوئی بھی شخص ہو وہ کتنی مرتبہ دیکھے گا، میرے ایک مرتبہ تویز بلا لیے، 2 مرتبہ بھی حاضر کر دیے، 3 مرتبہ بھی، اب بار بار وہی چیز تو میں 4 مرتبہ دیکھ لوں گا، کیونکہ میرا مرض جو ہے وہ وہیں پہ ہے۔ یہ بھی بڑا سوال ہے، تو اگر تویز میرے دفن تھے، انہوں نے اپنے علم سے بلا لیے، تو میرے سر میں درد ہے، اس کو ٹھیک ہونا چاہیے، لیکن درد تو میری ویسے ہی ہے، تویز میرے 4 مرتبہ بھی نکل آئے ہیں۔ تو یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ اصلیت جو ہوتی ہے، اگر چیز آئی ہے تو یہ چیز آئی ہے، ساتھ ہی درد بھی ختم ہو گئی، یہ حقیقت ہے، اتنا زیادہ فرق ہے۔ اور یہ جتنے بھی شعبدات ہیں، یہ نوری کلاموں سے کبھی بھی نہیں ہوتے، یہ ہمیشہ کالے علم سے اور وہ جو الٹی سیدھی خرافات والی کلامیں ہوتی ہیں، یہ ان سے ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں۔ جنترا منتروں کو بھی چیلنج میں نہیں کر رہا، کیونکہ ان کے اندر بھی حقیقتیں موجود ہیں، لیکن وہ ساری نیگیٹو پاورز ہیں، وہ نوری نہیں ہیں، وہ ساری شیطانی طاقتیں ہیں، شیطانوں سے منسوب ہیں، شیطانی آپ نے کام کرنے ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پریشان کرنا ہے، آپ نے لوگوں کو تنگ کرنا ہے، ان کو ڈرا کر جینا ہے۔ تو ایسی زندگی کا کیا فائدہ، کیونکہ میں نے بھی مر جانا ہے، اس نے بھی مر جانا ہے، تو فائدہ وہ کلام پڑھنی چاہیے جس کا مرنے کے بعد بھی فائدہ ہو۔ یہ بڑی ایک کام کی پتہ کی بات ہے۔ تو آگے ہر کسی کی اپنی اپنی مرضی ہے۔ تو سوال کا جواب یہ تھا کہ دوران عمل ڈر خوف کیوں آتا ہے، تو وہ آنے کی یہ وجوہات ہوتی ہیں، اس لیے ڈر بھی آتا ہے، خوف بھی آتا ہے، اور وہ ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کلام سے آتا ہے۔ اور اس کا یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے بعض اوقات کہ اگر کوئی بندہ نماز جب پڑھتا ہے تو وہ وسوسے، وہمات اور اتنے گندے غلیظ قسم کے خیالات کبھی بھی نہیں آئیں گے، جب بھی آئیں گے نماز پڑھتے آئیں گے، حالانکہ وضو بھی کیا، مصلے پہ بھی کھڑے ہو گئے، سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ اللہ کے حضور جانا بھی ہے، یعنی مطلب عبادت کر رہے ہیں، لیکن وہ گندے خیالات اور ایسے پتہ نہیں کیا، تو بعض اوقات انسان رکعت بھول جاتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے 1 پڑھی ہے کہ 2 پڑھ دی ہیں، اس طرح بالکل ہوتا ہے، کیونکہ یہ باتیں بتا رہی ہیں کہ کوئی ہماری ٹانگوں کو کھینچ رہا ہے کہ اس طرف ہم نے نہیں جانا، کیونکہ اصل میں لڑائی بھی یہی ہے کہ اللہ کی طرف ہم جائیں گے، ایک جو شیطانی طاقت ہے وہ نہیں جانے دے گی، کیونکہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے، شیطان سے ہم دور ہوتے جائیں گے۔ یہ اصل جو باتیں ہیں وہ یہ ہیں۔ باقی ڈر آنا، خوف آنا، تو وہ جو ہمارے دنیا داری کے وظیفے ہوتے ہیں عام میاں بیوی والے یا دوسرے جو کرتے ہیں لوگ، اللہ کی کلامیں پڑھتے ہیں، اللہ کے نام پڑھتے ہیں، ان کے اندر کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کسی کو آپ ٹریپ ہی نہیں کر رہے۔ لیکن جیسے ہی آپ نیت کریں گے کہ میں جی اپنا ایک خاص وقت پہ مصلے پہ بیٹھ گیا ہوں، رات 12 بجے 1 بجے، اب میں نے کسی کو ٹریپ کرنا ہے، آپ اس کو ٹریپ کریں گے، وہ آپ کو ٹریپ کرے گا، آپ اپنا زور لگائیں گے، وہ حتیٰ الامکان کوشش کرے گا کہ میں نے اس کی قابو میں نہیں جانا، کیونکہ وہ آزاد ہیں۔ تو وہ ہمیشہ اپنا جو غلبہ ہے وہ آپ کے اوپر، پھر وہ ایسی طاقتوں کا مظاہرہ کریں گے، پھر وہ ڈر، خوف اور دہشت، پتہ نہیں کیا کچھ وہ چیزیں بن جاتی ہیں۔ تو ایسے عملیات نہیں کرنے چاہیے، وہ کریں جو بڑے کروائیں، جہاں پر بٹھائیں وہ کرنے چاہیے، جن کے اوپر مکمل اعتبار، اعتماد ہو کہ یہ بالکل اس لائن میں ان کا وجود ہے اور یہ سفر کر کے آئے ہیں، ان کے پیچھے چلنا چاہیے۔